बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मदार अदब के साथ अकबर नियाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि ईद की आमद है तो इस हवाले से आज हमने ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए एक बहुत प्यारी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ की है, जो ईद के हवाले से हमें मज़ाहिया अशार भी सुनाएंगे और मज़ाहिया गुफ्तगू का सिलसिला भी होगा। आप वैसे उनकी अगर तारीफ़ के हिसाब से देखें तो वो दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है और आज के जो सिन्फ़ अदब और मिज़ाह जो कि बहुत कम लोगों ने इसको अख्तियार किया है उसमें अपनी फ़नी खिदमात पेश कर रहे हैं और उनका एक बहुत अहम नाम है इस हवाले से। तो उनका नाम जनाब डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब है। डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम मदार अदब में खुशामदीद कहते हैं। जी, सबसे पहले तो अवाम इंटरनेशनल का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए अपने लोगों से बातचीत कर सकूं। आपका निकुन साहब बहुत शुक्रिया, मदार अदब का बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के हवाले से मुझे बुलाया और मुझे अपने ख्यालात पेश करने का मौका फराहम किया। जनाब, हमारे लिए भी बाइस मसरत है। तो डॉक्टर साहब, आप जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि जो मिज़ाह है वो उर्दू अदब की कदीम असनाफ में से एक सिन्फ़ है और इस हवाले से आपका माशाल्लाह मकाम एक आज के अहम शराह में होता है, क्योंकि जब हम नज़र दौड़ाते हैं लोग मज़ाह के हवाले से दुनिया अदब पर तो हम देखते हैं कि उनकी तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर है। ज़्यादातर संजीदा शायरी लोगों ने की है लेकिन मज़ाक की तरफ कम आया है। तो आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ कैसे किया और आप मज़ाक की तरफ कैसे आए? इब्तदा जो है वो तो संजीदा शायरी से की जी, लेकिन तबीयत के अंदर ये जो मज़ाह है, लतीफ़ा गोई, लतीफ़ा सुनना, लतीफ़ा सुनाना, हंसना हंसाना, छेड़खानी, शरारत, चहल, ये चीज़ें तबीयत के अंदर मौजूद थी। तो कभी कभी फिर इसी संजीदा बात करते हुए कोई न कोई मज़ाहिया बात हो जाती थी, शेर में भी हो जाती थी। तो फिर इस तरीके से ज़हन रफ्ता रफ्ता ये बना कि बात मैंने महसूस किया कि जो बात मज़ाह के पैराए में मुसर तरीके से बयान की जा सकती है, शायद संजीदा शायरी के पैराए में मुझसे वो बयान नहीं हो रही। जी बिल्कुल। यूँ फिर मेरा जो ज़हन है वो मज़ाह की तरफ ज़्यादा पलट आया। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि आप देखिए कि जो बहुत ज़्यादा अलामती शायरी होती है या बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म के अल्फाज उर्दू जिसमें इस्तेमाल हुई होती है तो वो एक आम कारी की पहुंच से दूर होती है। तो इस वजह से भी वो एक रसाई उनके जहनों तक बहुत जल्दी उसको मिलती है। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के इस मसरूफ़ और सख्त दौर के अंदर आप लोगों को हंसाते हैं और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा काम है। तो जैसे आपको बताइए कि आपने माशाल्लाह से मशरती नामवारियों और बेतदालियों को भी बहुत ज़्यादा अपनी मज़ाहिया शायरी में शामिल किया है। इसी तरीके से आपने उर्दू, पंजाबी और सराइकी के अल्फाज को बहुत खूबसूरती से अपने मिज़ाह में शामिल किए। तो हम चाहेंगे कि जैसे कि ईद का पुरमसरत मौका है तो इस हवाले से दोस्त अहबाब को जो आपके जहन में अशार आपको याद हों वो कुछ अशार आप सुनाएं। मैं इंशाल्लाह आपके सामने कुछ अशार पेश कर देता हूँ। क्या ये कहना गंज की तौहीन है? क्या ये कहना गंज की तौहीन है? ये भी गोया एक टच स्क्रीन है। बहुत अच्छी तरह। और इसी तरह आज के दौर में जो कुछ लोग जो आशिक हजरात हैं उनकी नजर एक शेर है कि मस्तूरात को मुश्किल में जब पाते हैं, मस्तूरात को मुश्किल में जब पाते हैं, आशिक 1 1 2 2 बनते जाते हैं। एक और शेर इसी हवाले से कि ये काम आते हैं जो हसीनों के, काम आते हैं जो हसीनों के,
کیا عزائم ہیں ان کمینوں کے بہت اچھا، بہت کیا عزائم ہیں ان کمینوں کے. اور ایک یہ مزاحیہ شاعری کے اندر جو گنجی حضرات ہیں ہم ان کو خصوصی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو ایسے ہی ایک شعر کہ بے جوڑ یہ رشتہ بھی عجب نقص کا ہوگا. بے جوڑ یہ رشتہ بھی عجب نقص کا ہوگا، گنجا بھی تو ہم زلف کسی شخص کا ہوگا. گنجا بھی تو ہم زلف کسی شخص کا ہوگا. اور ایک دو شعر اور کہ مجھ سے بدل گئی ہے وہ اینک تو کیا ہوا. مجھ سے بات ہوتا ہے چشمہ بدل جاتا ہے غلطی سے دوسرے چیز کو پہن لیتا ہے کہ مجھ سے بدل گئی ہے وہ اینک تو کیا ہوا، کپ لگ رہا ہے اب مجھے چینک تو کیا ہوا. کپ لگ رہا ہے اب مجھے چینک تو کیا ہوا. اچھا صاحب، جو کہ مذاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہم ساتھ ساتھ اس صنف ادب کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے، تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، تو دیکھا ہے کہ مذاق کی طرف ہمارے اردو ادب میں بہت کم لوگ آئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیا وہ یہ لکھنا مشکل ہے اور یا کوئی اور وجہ ہے جو چونکہ آپ ایک مزاح لکھنے والے ہیں تو آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. درست. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے لوگوں کو ایک خوف مزاح سے آتا ہے اور وہ اس کا سر عام اظہار بھی کرتے ہیں، اور ذاتی طور پر مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ مزاحیہ شاعر کو ایک مسخرہ باز کہا جاتا ہے اور مسخرہ باز کہہ کر مزاح کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ دیکھیں انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے اگر آنکھیں رونے کے لیے پیدا کی ہیں تو مسکرانے کے لیے اللہ میاں نے ہونٹ بھی رکھے ہیں. یعنی یہ دونوں ایکسیسریز انسانی جسم کے اندر قدرتی طور پر اللہ میاں نے روز اول سے ہی رکھتی ہیں. اور یہ کہا کہ یہ احسن تقویم ہے، گویا یہ ہنسنا جو ہے اور ہنسانا یہ دونوں یہ اس احسن تقویم کی ہی کوئی شکل ہے. بہت اچھے کہ آپ اگر روتے ہیں تو آپ ہنستے بھی ہیں. بالکل. تو اگر رونا اور ہنسنا ایک قدرتی عمل ہے تو پھر ہنسنے کے بارے میں لکھنا یہ بھی ایک میرے خیال ہے کہ قدرتی عمل ہونا چاہیے. اور جو لوگ مزاح کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں مجھے ان پر بہت حیرانی ہوتی ہے. اور میرا ان سب سے ایک سوال ہے کہ اگر چلو مزاح لکھنا کوئی کم تر درجے کا کام ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنی ساری زندگی ایسے گزاریں کہ نہ کبھی ہنسیں نہ کبھی ہنسائیں، نہ ہنسی والی بات کریں، نہ کہکا لگائیں، نہ مسکرائیں، اور نہ ہی کوئی ایسی جو ہے نا وہ خوش دلی والی جو ہے وہ بات کریں، اور رونے دھونے والا جو ہے وہ منظر منہ پر چہرے پر اپنے تاثرات میں سموئے رکھیں. آپ اس کیفیت کے ساتھ کتنے دن گزار سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو لہذا مزاح جو ہے یہ ایک میرے اینڈ پر تو مزاح میں تو ایک عبادت سمجھ کر اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں کہ جب میرے جو قدردان ہیں یا میرے مداح جو ہیں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت پریشان تھے لیکن آپ کا شعر پڑھا ہے تو ہم بڑے خوش ہو گئے ہیں، ہمارے دماغ سے ٹینشن ریلیز ہو گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں آنے کا ایک مقصد میرا پورا ہو گیا. سو مزاح بہت بڑی چیز ہے، خدا را اس کو اتنا کم تر درجہ نہ دیا جائے. ویسے اب عید کا چونکہ دور ہے اور رمضان بھی چل رہا ہے اور ہماری ریکارڈنگ بالکل آخری رمضان کے عشرے میں بالکل آخر میں ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ نے کچھ لکھا ہے عید یا افطاری کے حوالے سے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ. جی میں کچھ قطعات پیش کرتا ہوں، درمیان میں شاید وہ بھی آ جائیں گے کہ یہ ایسی علالت ہے، یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا. یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا. یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی، چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں. بہت اچھے، بہت خوبصورت ہے. اور ایک اور قطعہ دیکھیں کہ خوب رو ساجنا سے میل ملن،
جلد بازی میں اینڈ کر بیٹھا، خوبرو ساجنا سے میل ملن جلد بازی میں اینڈ کر بیٹھا، اس کے گڈ مارننگ کا میسج میں اس کے ابا کو سینڈ کر بیٹھا۔ ایک اور شعر دیکھیں کہ یہ قطعہ دیکھیں جناب، یہ کیا کہتے ہیں جنریشن گیپ کے حوالے سے جی، کہ ہم تو یہ پوچھتے تھے ٹیچر سے، ہم تو یہ پوچھتے تھے ٹیچر سے چاند پر کوئی مائی ہے کہ نہیں، واہ، ہم تو یہ پوچھتے تھے ٹیچر سے چاند پر کوئی مائی ہے کہ نہیں، پوچھتے ہیں یہ آج کے بچے چاند پر وائی فائی ہے کہ نہیں۔ بہت اچھے، بڑی حقیقت نگاری ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بہت شکریہ۔ ایک اور قطعہ دیکھیں کہ نکلی جو 4 لاکھ کی ایک لاٹری میری، نکلی جو 4 لاکھ کی ایک لاٹری میری، نکلی جو 4 لاکھ کی ایک لاٹری میری، اس کی بھنک نہ پڑنے دی قرب و جوار کو، بیگم سے بالا بالا اسی 4 لاکھ سے 2 آرزو کو دے دیے 2 گل بہار کو۔ بہت اچھا ہے صاحب۔ ایک بندے کو بتوا دی ہے کہ بات رشتے کی ہو جہاں بھی تیری، بات رشتے کی ہو جہاں بھی تیری، تجھ کو چٹا جواب ہو جائے، اور جب تیرے بولنے کی باری ہو تیرا مائک خراب ہو جائے، بہت اچھے، بہت اچھے، تیرا مائک خراب ہو جائے۔ تو اس طرح کر کے یہ کچھ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھتے ہیں، میں نے جہاں تک پڑھا ہے مزاح کے حوالے سے، تو پرانے ادوار کے بہت سارے مزاح لکھنے والے بھی تھے، سید جمیل جعفری کا نام ذہن میں آتا ہے، اسی طریقے سے پروفیسر انور مسعود صاحب کا بھی ذہن میں، خالد مسعود صاحب بھی بہت اچھے مزاح کرتے رہے، تو اسے پرانے دور میں بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، ان کی بھی مزاحیہ تحریریں اور طنزیہ تحریریں موجود ہیں۔ تو آپ کا اس میدان میں کوئی جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں کبھی، اور یا آپ کو پسند آیا ہو کوئی مزاح لکھنے والا، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں، اگر آپ تو مزاحیہ نثر کی بات کریں جی، تو مزاحیہ نثر میں ظاہر ہے ایک زمانہ متاثر ہوا ہے، میں بھی مشتاق احمد جوسری کے متاثرین میں سے ہوں، لیکن پطرس بخاری اور اس طرح کے جو باقی ہمارے مزاح نگار جنہوں نے مزاحیہ نثر کے اندر ایک گراں قدر خدمت سر انجام دی ہے، ہمارے زمانے کے اندر ڈاکٹر اشفاق احمد ورک ہیں، یہ بہت اچھا وہ مزاح نثر میں تخلیق کر رہے ہیں، اور نظم کے اندر تو ایک تاریخ موجود ہے، اکبر الآبادی سے اگر آپ شروع کریں، اور اس کے بعد سید ضمیر جعفری، درمیان میں بہت سارے نام ہیں کلاسک میں، تو ہمارے زمانے کے اندر انور مسعود صاحب ہیں، یا جس طرح خالد مسعود صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، اور سرفراز شاہد صاحب ہیں، خالد عرفان صاحب ہیں، اچھا اس کے بعد سلمان گیلانی صاحب، اس کے بعد فخری صاحب، ڈاکٹر نام الحق جاوید صاحب، ہمارے دوست محمد عارف صاحب، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنا اپنا انداز میں مزاح تخلیق کر رہے ہیں، مزاح کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ سب لوگ ان کی کئی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اچھا جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں جو ہے نا آپ کچھ ایسے اشعار سنائیں جو آپ کو خود ذاتی طور پر بہت پسند ہو، یا آپ کے بہت زیادہ مقبول ہو چکے ہوں آپ کے قارئین میں، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ قطعات میں یہ پیش کر دیتا ہوں کہ تیری سب پھرتیوں کی خیر میاں، تیری سب پھرتیوں کی خیر میاں، تیری سب پھرتیوں کی خیر میاں، پھر نہ تبدیل ڈیٹ ہو جائے، واہ، تیری سب پھرتیوں کی خیر میاں، پھر نہ تبدیل ڈیٹ ہو جائے، ملکی حالات ٹھیک لگتے نہیں، تیری شادی نہ لیٹ ہو جائے۔ یہ آپ نے آج کے وبائی دور کے حساب سے بہت اچھا، جی، ملکی حالات ٹھیک لگتے نہیں، تیری شادی نہ لیٹ ہو جائے۔ اور یہ ڈاکٹر کی کیفیت دیکھیں کہ ڈاکٹر نے کلینک پر کیا کیا کہ دوسری بار ایک کلینک پر
اس کا نقصان ہونے والا ہے. دوسری بار یہ پہلی بار نہیں، دوسری بار ایک کلینک پر اس کا نقصان ہونے والا ہے. بے خیالی میں ڈاکٹر نے پھر دانت اس کا غلط نکالا ہے. اور ایک اور دیکھیں جی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ بندے کا دل ٹوٹتا ہے، تو عشق میں دل کیسے ٹوٹتا ہے اس کو میں نے قطعے میں بیان کیا ہے کہ سینئر عاشق نے بتلایا مجھے عشق میں دل ٹوٹتا ہے اس طرح. اچھا، سینئر عاشق نے بتلایا مجھے عشق میں دل ٹوٹتا ہے اس طرح. ایک موٹے آدمی کے بوجھ سے چارپائی ٹوٹتی ہے جس کا. بہت اچھے. اور یہ ایک اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میری نہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ کوتاہی ہو سکتی ہے، تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. جی. مسئلہ بھی نہ تھا بہت مشکل، عمر بھر پھر بھی حل نہ کر سکا میں. جی. مسئلہ بھی نہ تھا بہت مشکل، عمر بھر پھر بھی حل نہ کر سکا میں. اپنے بچوں سے ہوں میں شرمندہ، ان کی جنت ڈبل نہ کر سکا میں. اپنے بچوں سے ہوں میں شرمندہ. بہت اچھے. ایسا ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہوتی ہے اس بات کو ان کی جنت ڈبل نہ کر سکا. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. اور ایک اور دیکھیں، جب یہ افطار اور یہ رمضان شریف جاری ہے تو کوئی علاج مجھ کو میری توند کا بتا. یہ ایک موٹا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، اب اس سے سوال کر رہا ہے حکیم صاحب سے کہ کوئی علاج مجھ کو میری توند کا بتا، اس بدتمیز پیٹ کو تھوڑا بہت گھٹا. کوئی علاج مجھ کو میری توند کا بتا، اس بدتمیز پیٹ کو تھوڑا بہت گھٹا. موٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا حکیم کھانے سے رکھا کیجئے 6 فٹ کا فاصلہ. بہت اچھا. اور ایک اور کہ یہ آپ نے اس حوالے سے بھی بہت اچھا کہا ڈاکٹر صاحب کہ جیسے رمضان کے بعد روزہ لوگ افطار کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں تو بڑا گیپ ہوتا ہے، اور عید کے دن ایک دم ان کی وہ بندش ختم ہوتی ہے تو اکٹھا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں. اور وہی موقع ہوتا ہے کہ جب حکیموں کی ڈاکٹروں کی لاٹری نکلتی ہے کہ سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کا مفت میں بھلا ہو جاتا ہے. بہت زبردست. تو ایک یہ اس کے حوالے سے وبا کے حوالے سے ایک پرانا ایک شعر کہ جو ایزی لوڈ والی مس صبا ہے، ہر ایک مس صبا ہوتی ہے. جی بالکل. جو ایزی لوڈ والی مس صبا ہے، کرونے سے بھی پہلے کی وبا ہے. کرونے سے بھی پہلے کی وبا ہے. اور ایک اور قطعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نیٹ پریکٹس سے ہی محبت کی. نیٹ پریکٹس سے ہی محبت کی. نیٹ پریکٹس سے ہی محبت کی. عارضی ڈارلنگ کے کیا کہنے. عارضی ڈارلنگ کیا کہنے. ہاں جی. نیٹ پریکٹس سے ہی محبت کی. عارضی ڈارلنگ کے کیا کہنے. دل دیا جانے من کی آنٹی کو اس غلط پارکنگ کے کیا. دل دیا جانے من کی آنٹی کو اس غلط پارکنگ کے کیا کہنے. یہ بہت ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب ہاسا خاصا کے نام سے پہلے منظر عام پہ آ چکی ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی کتاب آ رہی ہے؟ جی ناظرین کو بہت شکریہ. یہ ہاسا خاصا میری پہلی مزاحیہ کتاب تھی جس کے اندر غزلیات شامل تھے. میری دوسری کتاب غلط پارکنگ کے نام سے انشاءاللہ جلد منظر عام پر آئے گی، اور اس کے اندر قطعات ہیں، اور میں نے پہلی دفعہ تجربہ کیا ہے طویل مزاحیہ نظم کا. اچھا. تو وہ اس کا حصہ ہوگی، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طویل مزاحیہ نظم کا جو یہ سلسلہ ہے جو میں نے آزاد نظم کی حیات کے اندر اس کا تجربہ کیا ہے، تو یہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے اردو مزاح کی تاریخ کے اندر. تو وہ انشاءاللہ اسی سال
2-3 مہینے کے اندر وہ کتاب منظر عام پر آ جائے گی۔ بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی شاعری میں بھی چونکہ آپ کا قاری ہوں اور میں نے پڑھی ہے، آپ نے کچھ تری غزلیں بھی لکھی ہیں اور کچھ گرہ بھی لگائی ہیں مختلف شعراء کی، سنجیدہ، بہت سنجیدہ غزلوں پہ آپ نے گرہ لگائی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اس طرح کی شاعری بھی سنائیں جس میں آپ نے کوئی گرہ لگائی ہو یا کوئی طرح مصرع کے طور پر استعمال کیا ہو۔ جی وہ کچھ گرے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جیسے افتخار عارف صاحب کے ایک مصرے پر میں نے گرہ لگائی کہ وہ کوئی شیر ہو گیدڑ گدھا کے ہاتھی ہو۔ وہ کوئی شیر ہو گیدڑ گدھا کے ہاتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ کوئی تو ہو جو میری وحشت دیار غیر میں تیرہ شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ علامہ اقبال کے ایک مصرے کو میں نے ایسے کہا ہے کہ صدر محفل نے یہ مہمان خصوصی سے کہا، صدر محفل نے یہ مہمان خصوصی سے کہا، پیش کر غافل اگر کوئی غزل شاپر میں ہے۔ پیش کر کوئی غزل، پیش کر غافل اگر کوئی غزل شاپر میں ہے۔ اور پروین شاکر کی ایک بڑی مشہور غزل ہے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس پر کچھ گرے اگر آپ کہیں تو میں جی پوری سنا دیں بے شک۔ کہ جب اسے عطر کی ایک بالٹی سپلائی کی، جب اسے عطر کی ایک بالٹی سپلائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی۔ بہت اچھے۔ اور فون اس شوق کو چھپ چھپ کے کیے تھے، لیکن فون اس شوق کو چھپ چھپ کے کیے تھے، لیکن کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ اور کیسے کہہ دوں کہ تجھے ووٹ دیا ہے میں نے، کیسے کہہ دوں کہ تجھے ووٹ دیا ہے میں نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بہت اچھے رہا۔ اور رات بھر تجھ کو ملے شہر کے سرکردہ چول، رات بھر تجھ کو ملے شہر کے سرکردہ چول، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ بہت اچھا۔ اور ایک ڈاکٹروں کے حوالے سے ایک شعر کہ اس نے زنبور سے کھینچی جو غلط داڑھ میری، اس نے زنبور سے کھینچی جو غلط داڑھ میری، روح تک آ گئی تاثیر مسیح آئی۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ مذاق کو لکھنا، اس صنف ادب کو آپ اس کو بہت مشکل قرار دیتے ہیں یا یہ آسان ہے آپ کے لیے، مطلب آمد ہوتی ہے اور آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح بہت سے شعراء کہتے ہیں کہ ایک مخصوص لمحہ ہوتا ہے جہاں تخلیقی عمل سے وہ شاعر گزرتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ تحریر کر دیتا ہے، تو کیا اس میں آپ کی کوئی شعوری کوشش بھی شامل ہوتی ہے یا یہ آپ کی فطرتاً آپ کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے؟ جس طرح سے آپ نے ابھی بہت سارے اشعار ہمارے ناظرین کو سنائے جس میں معاشرے کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، مختلف رویوں کے حوالے سے، بے اعتدالیوں کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورتی سے طنز کی ہے اور ان کو ایک طرح سے آپ نے کرٹیسائز کیا، اس پہ تنقید بھی کی ہے، تو یہ بہت خوبصورت انداز بھی ہے۔ تو آپ خود مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ادب مزاح ہو یا یہ جو پہلی بات یہ ہے کہ مزاح کو میں کہتا کیا ہوں، جی ایک تو سنجیدہ ادب ہے جی جس کو عام لوگ سنجیدہ ادب کہتے ہیں، جی، اور دوسری جو اس کی صورت ہے وہ ہے دوہرا سنجیدہ ادب، جی اس کو میں مزاح کہتا ہوں۔ بہت خوب۔ مزاح سنجیدہ ادب کے مقابلے میں دوہرا سنجیدہ ادب ہے۔ جی، اگر وہ مزاح کو محض ہنسی مذاق والی بات سمجھتا ہے جی، اور ہنسی مذاق والی بات کہہ کر اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے، جی، تو یہ معذرت کے ساتھ اس کی غلط فہمی ہے، جی، کیونکہ مزاح ہو، سنجیدہ ادب ہو، دوہرا سنجیدہ ادب ہو، اگر
جو شاعر ہے یا جو ادیب ہے وہ اس کو خون جگر نہیں پلاتا اور اس کو اپنی جو یعنی جو ریاضت ہے اور اپنی جو ادب فہمی ہے اس کی چھلنی سے نہیں گزارتا، تو نہ سنجیدہ ادب تخلیق پاتا ہے نہ مزاحیہ ادب تخلیق پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزاح کے اندر آپ ایسے کافی لطیف ملاتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس پردہ ایک پوری ریاضت ہوتی ہے، ایک پورا تفکر کا تدبر کا ایک نظام ہوتا ہے، اور آپ اپنی صورتحال کا جو ہے وہ پورا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے وہ نقطہ نکالتے ہیں کہ جس کو کہ آپ ادب جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جس طرح مزاحیہ شاعری کی ہم بات کریں تو مزاحیہ شاعری کے لیے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ وہ شاعری ہونی چاہیے، وہ شاعری ہونی چاہیے۔ اب شاعری کے جتنے اصول ضوابط ہیں، شاعری کی جتنی پابندیاں ہیں، شاعری کے جتنے لوازمات ہیں، اگر وہ اس مزاحیہ شاعری کا حصہ نہیں ہے تو وہ کم از کم مزاحیہ شاعری نہیں کہلائی جا سکتی۔ یہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح بات، جیسے ربط ہے دو مصروں کے درمیان ہے، ایک مضمون مکمل باندھنا ہوتا ہے، عروض ہوتے ہیں، اوزان ہوتے ہیں، پھر اس کی روانی اور نغمگی اور برجستگی جسے ہم کہتے ہیں، تلازمہ کاری، تاثیر، تاثر، علامت ہوتی ہے، اور نیا پن جو کسی بھی شعر کا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ ہے کہ اس میں نیا پن، کوئی تازگی، کوئی فریشنس، چاہے وہ خیال کی سطح پر ہو، چاہے وہ لفظ کی سطح پر ہو، چاہے وہ ٹریٹمنٹ کی سطح پر ہو، چاہے وہ بالکل ہی نئی بات ہو، تو وہ میرے خیال ضروری ہے۔ میں نے ایک شعر مثلا کہا تھا، بشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ دل میں ایسے رکھا بشیرہ کو، دل میں ایسے رکھا بشیرہ کو جیسے بکرم ہو آستینوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بکرم اور آستین کو اس صورتحال سے ملانا، یہ شاید عام روٹین سے ہٹ کر بات جو ہے وہ دلچسپ بات، بالکل دلچسپ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے اکثر شعروں میں شاعر کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بشیرہ کا تذکرہ ضرور آتا ہے، تو کیا یہ واقعی کوئی حقیقی کریکٹر ہے، کردار ہے آپ کی زندگی میں، کہیں آپ نے اسے دیکھا یا اس سے آپ کا کوئی واسطہ پڑا، یا پھر یہ خود ساختہ آپ کا ایک خیالی تصوراتی خیال ہے جس کو آپ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں؟ سوال کیا، ویسے اگر آپ اردو ادب کا مطالعہ کریں تو میں تو خیر ایک کمزور سا قلمکار ہوں، مجھ سے پہلے کئی نامی گرامی ادیب ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ادبی فن پاروں کے ذریعے کوئی نہ کوئی کردار تخلیق کیا ہے، تو یوں سمجھے میرا بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ میں نے اپنے اسلاف کی جو ہے وہ سنت پہ عمل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں مشتاق احمد یوسفی کو لیں، اور جناب بہت سارے ہمارے جو ہے وہ اختر شیرانی کو لیں، انہوں نے ایک خاتون کا نام لے کر یا اپنی جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی، تو یہ دراصل ایک خیالی کردار ہے۔ میں اس بشیرہ کو ایک ایسی دیہاتی لڑکی سمجھتا ہوں کہ جو بڑی با وفا ہے، جو محبت کی نزاکتوں کو پاکیزگی کے ساتھ سمجھتی ہے بڑی بھولی، اور بھول پن میں اور سادہ رویے میں اس کو پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات وہ ایسی حرکت بھی کر جاتی ہے کہ جو مجھے اس پر لکھنے پر مجبور کرتی ہے، مثلاً کہ درختوں سے پرندے اڑتے جاتے، اچھا درختوں سے پرندے اڑتے جاتے، بشیرہ اتنا اونچا کھانستی تھی۔ میں نے اس کی کھانسی، بعض لوگ کھانستے ہیں نا بہت اونچا اونچا، ٹھیک ہے، تو آج کل کے اس وبائی دور کے اندر تو وہ کہتے ہیں جی کھانستے ہوئے اور چھینکتے ہوئے آپ جناب اپنے منہ کو کور کریں اور کونے کے اندر جا کر جو ہے وہ کھانسیں، تاکہ یہ جو کورونائی موسم ہے اس کے خدا نخواستہ جو مضر اثرات ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو یوں بشیرہ ایک فرضی کردار ہے جو بہت سادہ ہے، جو بہت بھول پن کے ساتھ زندگی کی ایسی حقیقتیں بھی بیان کر دیتی ہے کہ جو شاید عام حالات میں ہم وہ ہمیں کہیں سے نہ ملے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جیسے آپ نے بتایا کہ دوسری کتاب بھی اب آ رہی ہے، تو کیا آپ کو
جیسے مشتاق یوسفی صاحب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اور کیا آپ نثر کی طرف بھی، نثر کے مزاح کی طرف آئیں گے، یا آپ نے اس حوالے سے کچھ لکھا ہے تو وہ بھی ہمارے؟ جی الحمدللہ میں مزاحیہ نثر کے ساتھ کوئی 5-6 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے وابستہ ہوں، اور مختلف خاک کے مضامین، یہ مزاحیہ مضامین جو ہے وہ لکھ چکے ہیں، بلکہ میں نے یہاں پر اسلام آباد میں ایک تنظیم بنائی ہے جس کو ہم نے زعفرانی مناصرہ کا نام دیا ہے۔ اچھا، زعفرانی مناصرہ یہ وہ تنظیم ہے کہ جو شگفتہ نثر کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا، ہمارا ہر مہینے اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر جو جتنے پارٹیسپینٹ ہیں وہ اس پروگرام کے اندر اپنی مزاحیہ نثر وہ پیش کرتے ہیں، اور یوں تقریباً 3 سال سے ہمارا وہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ شاید پنڈی اسلام آباد میں کیا ہماری اردو ادب کے اندر ایسی تنظیم آپ کو پہلے کہیں نہیں ملے گی کہ جو خالصتاً جو مزاحیہ نثر کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہو، وہ الحمدللہ اس کا سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، مجھے آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے کہ طاہر صاحب نے ایک دفعہ آپ کی کسی نشست میں مدعو کیا تو مجھے یاد آ گیا، اور میں باوجود وہاں پہ شرکت نہ کر سکا، آئندہ آئیے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو سچی بات ہے خود مدعا ہوں، کیونکہ آپ بہت جداگانہ اسلوب میں اور انداز میں لکھ رہے ہیں، اور اس میں مجھے کہنے میں اس وجہ سے آر نہیں ہے کیونکہ جب میں نگاہ دہراتا ہوں آج کے ادب پہ تو مجھے مزاح میں مشتاق یوسفی صاحب کے بعد بھی بہت بڑا خلا نظر آتا ہے، بہت کم لکھنے والے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ آٹے میں نمک کے برابر ان کی تعداد ہے، تو یہ ایک میرے حساب سے بہت بڑے جو ہے وہ فلاح ہے جو آپ اس میں تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ اور یہ مجھے آپ کی بات، سوری میں تھوڑی کاٹ کے، یہ جو نثر ہے نا، نثر میں ویسے بھی لوگ شاعری کے مقابلے میں کم لوگ ادھر وابستہ ہیں۔ اچھا پھر آپ آ جائیں نا مزاحیہ شاعری، تو مزاحیہ شاعری میں جس طرح آپ نے کہا کہ چند ایک لوگ ہیں، کیونکہ مذاق کو اتنی آسان چیز نہیں ہے، جو لوگ مذاق کو آسان سمجھ کے ادھر آتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں تو پھر انہیں اس کی دشواریوں کا علم ہوتا ہے، اور پھر جو مزاحیہ نثر ہے شاید وہ مزاحیہ نظم لکھنے سے بھی زیادہ دشوار ہے، تو مزاحیہ نثر میں اس سے بھی زیادہ کم لوگ جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ بلکہ ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مزاحیہ نثر میں ایک چیز میں نے انٹروڈیوس کرائی ہے جس کو نثرانچہ کہتے ہیں۔ جی ضرور۔ اچھا نثرانچہ کیا ہے؟ نثرانچہ یہ ہے کہ 1، 2 یا 3 جملوں کے اندر کوئی پوری شگفتہ بات بیان کرنا، کیونکہ ہمارا یہ جو زمانہ ہے جس کے اندر لوگوں نے کوئی 100 لفظوں کی کہانی، کوئی مائکروف، اور لوگوں نے مطلب ہے کہ افسانے کوئی نہیں پڑھتا، افسانچے کی طرف چلے گئے۔ اب داستان کو لکھنا چاہے تو داستان نہیں لکھ سکتے، اب زیادہ تر لوگ ناول پڑھتے ہیں، افسانے پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ ذرا شارٹ کٹ کے آتی ہیں، تو میں نے اسی رویے کو نثرانچے میں بنتا ہے۔ 1-2 نثرانچے کا ایک نثرانچہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ محبوبہ کی 1 منٹ کی چیٹنگ بیوی کے 100 سالہ مکالمے سے بہتر ہوتی ہے۔ محبوبہ کی 1 منٹ کی چیٹنگ بیوی کے 100 سالہ مکالمے سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک اور میں نے یہ نثرانچہ لکھا ہے کہ نیوٹن کے ایک شادی شدہ کزن کے مطابق، نیوٹن کے ایک شادی شدہ کزن کے مطابق میاں اور بیوی مقدار میں برابر لیکن سمت میں مخالف ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوشش کی ہے کہ جو ہماری حقیقتیں ہیں ان کو شگفتہ انداز میں بیان کیے گئے۔ جیسا پہلے تو آپ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر، شاید کوئی نوجوان لکھ رہا ہو مذاق پہ، تو میرے علم میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے، تو آپ ان کو اس کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دیجیے پلیز۔ دیکھیے، جو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ میں صرف مزاح نگاری کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی مزاح نگاری کی طرف آنے کے خواہش مند ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا تھا کہ یا تو بندہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔
تو میں مزاح میں یہ کہتا ہوں کہ مزاحیہ شاعر، اگر مزاحیہ شاعر کی ہم بات کریں، مزاحیہ شاعر تو واقعی بندہ یا ہوتا ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتا. یہ زبردستی والا کام نہیں ہے جی. کوئی بندہ کہہ کہ جی وہ بندہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے اور بڑی شہرت بڑی جلدی مل جاتی ہے اور بندہ مقبول ہو جاتا ہے تو چلو جی مجھے مزاح لکھنا چاہیے، تو وہ شاید شہرت والا وہ پا بھی جائے وہ جو مقصد ہے. لیکن جو جینوئن مزاح ہے وہ تب تخلیق پاتا ہے جب آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی روح کے اندر، آپ کے 5 سینسز کے اندر اگر مزاح کی کوالٹی یا مزاح کا نیچرل ٹچ موجود نہیں ہے تو کبھی بھی ادھر نہ آئے. ورنہ آپ پھکڑ پن لکھیں گے اور وہ چیز لکھیں گے جس کو مزاحیہ شعور کی روح نہیں کر سکتے. جی بالکل. اور جتنا بھی مزاح نگار ہے جو اگر وہ زندہ معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے اندر رہے، اپنی آبزرویشن، اپنا مشاہدہ، اپنا علم، اپنا مطالعہ اور اپنا جو ہے وہ ذاتی ویژن جتنا وہ بہتر بنائے گا اور اس پر جتنی محنت کرے گا تو اچھا مزاحیہ تب وہ تخلیق کر سکے. بہت شکریہ. جیسے آخر میں ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک دو اور خوبصورت اپنے مزاح کے کوئی قطار یا کوئی چیز آپ کو جو آپ کو مقبول ہو اور آپ کو زیادہ پسند ہو یا تازہ ہو تو وہ آپ چلیے. تو میں مزاحیہ غزل جو بہت دفعہ سنا چکے ہوئی پیش کر دیتے ہیں. اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے، دل پہ اس کے اٹیک ہو گیا، دل پہ اس کے اٹیک ہو گیا ہے اور پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکھڑا، پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکھڑا رفتہ رفتہ بلیک ہو گیا، رفتہ رفتہ بلیک ہو گیا ہے اور اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ اتنا کریک ہو گیا، اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، بڑے چمبے کی بات، اب وہ اتنا کریک ہو گیا ہے اور گیٹ پر اس کے سانپ بیٹھا تھا، گیٹ پر اس کے سانپ بیٹھا تھا، کیس کوچے سے بیک ہو گیا. اور آخری شعر ہے کہ ماہ جبیں دم کرانے آئی تھی، ماہ جبیں دم کرانے آئی، ماہ جبیں دم کرانے آئی تھی، مولوی ڈی ٹریک ہو گیا، ماہ جبیں دم کرانے آئی تھی، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب کیا مولوی ڈی ٹریک ہو گیا ہے. ایک دو آخر پر جی ضرور کچھ 2-3 شعر ترنم کے ساتھ میں. جی ضرور ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست ہو جائے گا. آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے، آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے، عشق فوراً سٹارٹ ہوتا ہے، آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے، پکڑے جانا کہیں پہ رنگے ہاتھ، پکڑے جانا کہیں سے رنگے ہاتھ، پکڑے جانا کہیں پہ رنگے ہاتھ، آنکھ مٹک کے کپاٹ ہوتا ہے، آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی شدید مصروفیات میں، ذاتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر مدارِ ادب میں اپنا وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو بہت خوبصورت مزاحیہ اشعار اور نثرانچے بھی سنائے اور اپنی عمدہ اور مزاحیہ بہترین گفتگو سے بھی نوازا. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی موقع ملا ہم آپ کو گائے بغائے اپنے مدارِ ادب میں دعوت دیتے رہیں گے. اور ناظرین، جیسا کہ آج کے عید اسپیشل پروگرام کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب کی شاعری بھی سنی اور ان کی عمدہ اور بہترین گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی.
اور ان کی شخصیت کو بھی دیکھا، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ اس پروگرام کو سے محظوظ ہوں گے، اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ آپ کو مدار ادب اور عوام انٹرنیشنل کی طرف سے ایڈوانس عید مبارک ہو، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔